Okay, now जी हम okay, we are live. लाइव आ चुके हैं। जी लाइव आ चुके हैं। मैं ओके अस्सलाम वालेकुम, मैं हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद रज़ा एंड वेलकम करता हूँ आपको आज एक नई पॉडकास्ट में कि क्या क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स ट्रेडिंग करना या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना जायज़ है या नाजायज़। इस हवाले से काफ़ी सवालात हमें कमेंट्स में और डीएम्स में आते रहते हैं। तो इस सवालात के जवाब देने के लिए हमें प्रॉपर एक आलिम दीन की ज़रूरत होती है ताकि वो इन सवालात के जवाब बिल्कुल शरई तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दे सके और ऐसा आलिम दीन हो जो इसमें काम ही कर रहा हो। तो हमारे साथ वन एंड ओनली मौजूद हैं सज्जाद मदनी साहब। सज्जाद मदनी वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सज्जाद मदनी से मेरी मुलाकात तकरीबन 2009 में हुई थी और तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम राब्ते में रहे और मुझे क्रिप्टो करेंसी से जो इंट्रोड्यूस करवाया वो सज्जाद मदनी साहब ने करवाया था तकरीबन 2016 में। उसके बाद से लेकर मैं ऑन एंड ऑफ इनसे राब्ते में रहा हूँ। बाकी सज्जाद मदनी से हम पूछेंगे कि हु इज़ सज्जाद मदनी और ये किस तरीके से इस टेक्निकल फील्ड में आए। मस्जिद के इमाम से आप किस तरीके से इस टेक्निकल फील्ड में आए। सर आप दोबारा से हम शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा, बहुत शुक्रिया। ये तीसरी मर्तबा मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा क्योंकि पहली 2 मर्तबा हमारी जो अटेम्प्ट थी वो फेल हो गई है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे देखने सुनने वालों से कि वो बेचारे उनको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर इस वक्त पर सेकंड इंटरनेट की जो स्पीड है वो 512 MBPS है, ठीक है। और मैं लेटेस्ट मोबाइल यूज कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आई डोंट थिंक ये मेरी तरफ से होगी, ठीक है। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जी मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद मदनी है। मेरा जुनूबी पंजाब से ताल्लुक है और इब्तदाई तालीम के बाद मैं कराची के एक दीनी मदरसे में दाखिल हुआ जहाँ पे मैंने 8 साल दरस निज़ामी किया और उसके बाद कराची शहर में मुख्तलिफ मसाजिद में इमामत और खिताबत की सादत मुझे हासिल होती रही और इसके अलावा मुझे वहीं रहकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप रमज़ान नशरियात देखते होंगे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, तो मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मेरे एक उस्ताद हैं मुफ्ती मोहम्मद नईम मदनी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतारिफ कराया। एज अ स्क्रिप्ट राइटर मैं वहाँ दाखिल हुआ और बाद में फिर मुझे उनसे सीख कर उनकी सरपरस्ती में जियो टेलीविज़न जैसे बड़े इदारे में काम करने का मौका मिला और ख़ुद भी एज अ इस्लामिक स्कॉलर मैं जब तक पाकिस्तान में था तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तवातुर के साथ मुझे आने का मौका मिलता था और गुज़िश्ता चंद सालों से तकरीबन कुछ 6-7 साल से मैं जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जो NGO सेक्टर है, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने इंटरफेथ हार्मनी, इंटरसेक्ट हार्मनी, पीस बिल्डिंग और इसी तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए पीस एंड एजुकेशन के साथ काम किया और कई बैनुल-अक़वामी इदारे जिनमें यूनाइटेड नेशन है और इस तरीके से UNDP है, उनके जो ज़ेली प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे होते हैं तो मुझे उसमें एज अ ट्रेनर शामिल रहने का मौका मिला। तो अब गुज़िश्ता 5 माह से मैं अमेरिका में हूँ। अमेरिका में पहले भी मेरा आना जाना रहता था, लेकिन इस दफ़ा मैं मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर रहकर अगर मुस्तकिल यहाँ पे रहा जाए तो यहाँ क्या किया जा सकता है। तो अभी मैं दोस्तों से मुलाकात कर रहा हूँ और जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई इंसान पाकिस्तान से मुस्तकिल बुनियादों पर हिजरत करके यहाँ आ जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। अभी गौर व फिक्र का मरहला जारी है, इंशाल्लाह जल्द वतन वापसी होगी, तो जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह दोस्तों के साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं, पाकिस्तान दोबारा आएंगे, फिक्र लगेगा? बिल्कुल आऊंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, आप जानते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुल्कों में जाने का मौका अता फरमाया। तो मैं जहाँ भी रहता था तो हमेशा कराची मेरे दिल में रहा और मैं कराची को आज भी मिस करता हूँ। वहाँ मेरे दोस्त हैं, वहाँ मेरी फैमिली है, वहाँ मेरे अपने लोग हैं।
وہ کہتے ہیں کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے. تو بالکل ہمارا بالکل وطن اگرچہ اس وقت وہ آزمائش سے گزر رہا ہے, لیکن اس جیسا سکون یا اس جیسا اطمینان ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتا. تو انشاءاللہ آپ جلد امریکہ میں حاضر. بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. میں یہاں حالانکہ بیٹھ لوگ کے بات کر رہا ہوں, اور یہ میں سمجھتے پہلی ہیں دفعہ کہ بات بھی امریکہ کر رہا. مطلب سکون ایسا ماحول ہے کہ بندہ وہاں پر جا کر سکون سے رہ سکتا ہے, لیکن ایک شخص جو وہاں پر موجود ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی جیسا سکون نہیں ہے. آپ کو میں ایک بڑی حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں 2020 کے مارچ میں یہاں آیا تھا تو ان دنوں کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, اور پھر مجھے یہاں پہ کافی دن رکنا پڑا. تو ان دنوں میرے جو دوست احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیے, اور وائس آف امریکہ کے ہمارے بہت پیارے دوست ہیں عزیز بھائی, انہوں نے بھی میرا انٹرویو کیا. تو انہوں نے اس انٹرویو کی ابتدائی اس جملے سے کی کہ امریکہ میں پھنسے ہوئے ایک پاکستانی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. تو میں اپنے لیے لفظ استعمال کرتا تھا امریکہ میں محصور پاکستانی, اور انہوں نے ہیڈ لائن بنائی اس بات کی کہ جناب ہم یہ تو سنتے تھے کہ لوگ امریکہ آنے کے لیے ترستے ہیں لیکن کوئی امریکہ سے جانے کے لیے بے قرار ہے, ایسا کیس بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں بالکل ان دنوں بالکل بھی بہت کوشش کے بعد پاکستان پہنچا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 2-2.5 ماہ انتظار کرنے کے بعد مجھے پاکستان جانے والی پہلی فلائٹ میں جگہ ملی, اور پھر میں یہاں سے قطر, اور قطر سے اسلام آباد, اور پھر اسلام آباد سے بائی روڈ ٹریول کر کے کراچی پہنچا تھا. تو میں یقیناً یہاں پہ ہوں, لیکن پاکستان اور کراچی آج بھی میرے دل میں ہے. بہترین بہترین سجاد بھائی. اچھا, جو مین اس ٹاپک پہ ہم بات ہیں کہ بہت سے جی لوگ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے, پتہ بھی ہے, دوست لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اس حوالے سے نہیں کرتے کہ یہ شرط جائز نہیں ہے. لوگوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شرط جائز نہیں ہے, اس میں کام نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ورچولی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے. اگر ہم کسی بھی چیز کی بائنگ یا سیلنگ کرتے ہیں تو وہ چیز فزیکلی موجود ہونی چاہیے, چاہے موبائل ہو جائے یا لیپ ٹاپ ہو جائے. ہم کسی بھی چیز کو اگر لے لیں تو فزیکلی ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے, لیکن کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. تو اس میں ہم کس طریقے سے اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں, کیا یہ شرط جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. آپ نے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے, اور جب میں نے اس انڈسٹری میں قدم رکھا تھا تو میرے سامنے بھی سب سے پہلے یہی سوال تھا, کیونکہ بطور مسلمان ہمارے بالکل لیے سب سے اہم یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہو تو ہم پہلے یہ پتہ چلائیں کہ وہ کاروبار کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے, اگرچہ اس سے لاکھوں روپے کا فائدہ ہوتا ہو, لیکن بینگ اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے شریعت کے اصولوں پر پرکھیں, علماء سے بالکل رہنمائی لیں, اور ان سے اطمینان بخش جواب ملنے کے بعد ہی اس کام میں جو ہے وہ ہم قدم رکھیں. تو میں تو کیونکہ خود مدرسے کا پڑھا ہوا تھا, اور مجھ پر تو یہ اخلاقی طور پر ذمہ داری دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ عائد ہوتی تھی. تو 2014 میں میں ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ اپنے ایک تفصیلی انٹرویو میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ میں بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کی طرف کیسے آیا. صحیح. اگر کوئی دوست تفصیل سے جاننا چاہیں تو ریحان اللہ والا کے ساتھ میری ایک پوڈ کاسٹ یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آج تو ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, تو بالکل مختصراً میں بتاتا ہوں کہ میں 2014 میں ایک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد اپنے گھر پر تھا. مجھے وہاں پر کافی ٹائم گزارنا پڑا, کیونکہ فریکچر کے بعد سرجری میں کوئی کمپلیکیشن ہو گئی تھی, اور مجھے 2-3 دفعہ سرجری کے مرحلے سے گزرنا پڑا. تو اس دوران کیونکہ میں گھر پہ تھا تو میں کوشش کر رہا تھا کہ جناب مجھے کوئی ایسا ذریعہ آمدنی ملے کہ میں یہاں اپنے بستر پر رہ کر یا اپنے گھر میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے میں ارننگ کر سکوں. میرے ظاہر سی بات فیملی تھی, بچے تھے, اور علاج کے اخراجات تھے. تو ابتدائی طور پہ تو میں آن لائن قرآن ٹیچنگ کی طرف گیا, اور پھر وہیں سے کچھ مجھے ہنٹس ملی, اور اس کے علاوہ کچھ دوست احباب نے تذکرہ کیا. نام تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا, کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے سرچ کرتے ہوئے آپ کی نظر سے کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن گزرتا ہے, لیکن تب میں نے اس کو پہلی مرتبہ سنجیدہ لیا, اور اس وقت میں نے اپنے چند قریبی دوست احباب جن کی فقاہت پہ اور جن کی علمی دیانت پہ مجھے پورا بھروسہ تھا, میں نے ان سے اس سلسلے میں بات کی, اور میرے کچھ اساتذہ ہیں ان سے میں نے ڈسکس کیا, اور کئی مہینے اس پہ لگانے کے بعد
जब मुझे कल्बी तौर पर इत्मीनान हुआ कि हाँ ये काम कुछ कुयूद के साथ, कुछ शराइत के साथ किया जा सकता है, मैं मुतलकन 100% हर हवाले से, हर तरह से इसको जायज करार नहीं दे रहा। इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि आप कौन सा अंदाज अपना रहे हैं, आप कौन सी जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग आप कौन सी कर रहे हैं, आया कि स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बहुत से मामलात होते हैं। तो हाँ, ये बात दुरुस्त है कि चंद माह की तहकीक के बाद जब मुझे इब्तिदाई तौर पे कुछ ग्रीन सिग्नल मिला, इत्मीनान हुआ, तो फिर मैंने इसमें कदम रखा। आप कब की बात कर रहे हैं? 2014 की? 2014 की। तो मैं नए सुनने वालों को, देखने वालों को एक बात बताना चाहता हूं कि बस औकात वो एक्साइटमेंट में आकर यहाँ वहां से स्टोरीज सुनकर वो जज्बात में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि जनाब हम भी रातों रात यहाँ से कामयाब हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अहमद रजा के इनबॉक्स में आते होंगे, मेरे पास इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस हैं। मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं कि रिहान अल्लाह वाला के साथ पॉडकास्ट के बाद मुझे हजारों मैसेजेस मौसूल हुए। मेरे लिए वो सब पढ़ना भी मुमकिन नहीं था, और अब भी वो कभी कभी वो पॉडकास्ट दोबारा क्लिक हो जाती है, लोगों की नजरों के सामने आ जाती है, तो फिर से तांता बन जाता है। अब अल्लाह रहम करे आपके साथ में आया हूं तो उसके बाद क्या हाल होगा। तो मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं होता कि मैं सबके मैसेजेस पढ़ सकूं या फर्दन फर्दन सबको जवाब दे सकूं। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं अपना रिप्लाई आपको अर्ज करूं कि देखिए, किसी के इनबॉक्स में जाकर ये कहना कि जी मुझे क्रिप्टो करेंसी सिखा दें, मैं भी इस फील्ड में आना चाहता हूं, ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी पायलट के इनबॉक्स में जाके कहें कि जी मुझे आज ही जहाज उड़ाना सिखा दें आप। एग्जैक्टली। और या आप किसी इंजीनियर के इनबॉक्स में घुस जाएं कि जनाब मुझे बस आज अभी इसी वक्त जो है वो इंजीनियर बनना है। तो आप समझते हैं कि ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, उसके मराहिल हैं, और जिंदगी में कामयाबी का एक ही फार्मूला है कि आपको जिस भी शोबे में कामयाब होना है, आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से नहीं, आप अगर इस्तिकामत के साथ, लगन के साथ किसी भी शोबे में मेहनत करेंगे तो चंद साल लगते हैं आपको कामयाब होने में। तो ओवरनाइट कामयाबी का ख्वाब दिल से निकाल दें, और ये कोई लकी कमेटी नहीं है, या कोई जनाबे वाला ये कोई ऐसा काम नहीं है, कोई रिच स्कीम के आप आएंगे और चंद महीने लगाएंगे तो आप जनाब अरबपति, करोड़पति, खरबपति बन जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके इसी जवाब को लेकर चलते हैं कि आपको कितना टाइम लगा इस फील्ड में जब आप इंटर हुए, उसके बाद एक जो मकाम हासिल करने में आपको कितना वक्त लगा? क्योंकि लोग जो इस फील्ड में या किसी भी ऑनलाइन फील्ड में अगर इंटर होते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो गई, तो वो लोग यही चाह रहे होते हैं कि अगर मैंने आज इन्वेस्टमेंट की है या मैंने आज कोई स्किल सीखी है तो मुझे 1 महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाए कि मैं बस सक्सेस होता हूँ, कामयाब हूँ। इस वजह से अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती तो वो डिसाइड हो जाते हैं और उस फील्ड को छोड़ देते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आपने देखा होगा काफ़ी बार इस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, फिर इस फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या मशवरा देंगे और आपको कितना वक्त लगा इसमें मतलब कामयाब होने में? मैं यहाँ पे एक शेर सुनाना चाहूंगा कि बड़ा कठिन है रवां पानियों का ठहराओ, बड़ा मुहाल है पारा करार में रखना, बड़ा नसीब है हिरसो हवा से बेजारी, बड़ा कमाल है दिल इख्तियार में रखना। तो असल बात है अपने हवास पे कंट्रोल हासिल करना। आपका दिमाग आपको अपना गुलाम ना बना ले, बल्कि आप अपने दिमाग को खुद इस्तेमाल करें। आपकी सोचों पे आपकी पहरेदारी हो। तो अगर इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज देख के आप कहेंगे कि जी मैं फौरी तौर पे इसमें महारत हासिल कर लूं, तो ये अननेचुरल है, ऐसा नहीं होता। आपने कई दफा मिसाल सुनी होगी कि यूसीन बोल्ट जो ओलंपिक में चंद सेकंड की दौड़ में वो हिस्सा लेता है, तो उसके लिए वो पूरा साल प्रैक्टिस करता है। एग्जैक्टली। ठीक है जी। इस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप हो या क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, उसमें जो खिलाड़ी शामिल होते हैं उनकी पूरी जिंदगी, पूरा करियर जो है वो पीछे आप जाकर देखें तो वो बेचारे कहाँ से शुरू हुए, कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, किन मुश्किलात से गुजर के वो आज तक यहाँ तक पहुंचे, हम लाइमलाइट में आने के बाद नोटिस करते हैं। पीछे की कहानी जानने में किसी को दिलचस्पी नहीं होती। तो यही क्रिप्टो करेंसी का मामला भी। और क्रिप्टो करेंसी में एक बात और भी है, मैं जो आज कहना चाहता हूं, क्रिप्टो करेंसी बहुत
رسکی ایسٹ کلاس ہے. اس کے اندر اگر آپ بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر پریکٹس کے آپ داخل ہوں گے تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. بجائے فائدے کے آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، پھر آپ اس انڈسٹری کو برا بھلا کہیں گے. آپ سوچئے کہ اگر آپ بغیر سیکھے نئی نویلی گاڑی میں جا کے بیٹھیں گے اور اسے روڈ پہ نکالیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ گاڑی کو برا کہیں گے، گاڑی بنانے والی کمپنی کو برا کہیں گے؟ نہیں نا. تو اسی طرح اس انڈسٹری میں لوگ بسا اوقات آتے ہیں اور وہ چند ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو انہیں یہ خواب دکھاتے ہیں کہ جی ٹپا ٹپ میں آپ کو پروفٹ بنانا سکھاؤں گا، یا میں تو بس آپ کو ایک ہفتے میں ایسا چیتا بنا دوں گا کہ آپ نے ادھر لانگ کرنا ہے، ادھر شارٹ کرنا ہے، اور آپ جو ہے وہ بس اگلے مہینے سے آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے. مجھے کچھ اسکرین شاٹس موصول ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ یار اس نے اتنے لگائے تھے اور اس نے اس کے بن گئے، تو پھر وہ بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس تو ایک ایسا انڈیکیٹر ہے کہ وہ الحمدللہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا. وہ مجھے دوست احباب اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہیں کہ وہ جب بھی انہوں نے کہا کہ بٹ کوائن اوپر جائے گا تو میں تو بس اللہ کا نام لے کے جو ہے نا ڈر لگ جاتا ہے مجھے کہ بس اب گئی مارکیٹ. آپ نے مجھے بتایا ہوگا. جی تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جب بھی اس انڈیکیٹر کو دیکھا آپ کو کبھی ناکامی ہوئی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوگی، امید آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی تو حضور والا آتے ہیں مدعے کی طرف. آپ نے کہا کہ جناب ایک تو اس کی شرعی حیثیت پہ بھی ابھی ہمیں بات کرنی ہے. تو میں سب سے پہلے نئے دیکھنے والوں کو عرض کروں گا کہ کسی بھی شعبے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، یقین مانیے 3 پوائنٹ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں پکڑ لیں تو اگر آپ گول گپے کی ریڑھی بھی لگائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. وہ 3 پوائنٹ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں اس شعبے کی آپ بنیادی نالج حاصل کیجئے، اس کا علم حاصل کیجئے، اس کی معلومات حاصل کیجئے کہ جناب والا یہ کام ہے کیا، یہ کیسے ہوتا ہے. کسی ایکسپرٹ کے پاس بیٹھیے، اس سے متعلق جو بھی دستیاب معلومات ہیں ان کو دیکھیے، تجزیہ کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کرنے کے بعد جو ویڈیو یا جو آرٹیکل آپ کے سامنے آیا وہ بالکل 100% درست معلومات پر مبنی ہوگا. اس کو کراس چیک کیجئے. اور جو ایکسپرٹس ہیں اس شعبے کے، آپ سے رابطہ کریں. ارسلان افضل میرے استادوں میں سے ہیں، میں ہمیشہ انہیں ایڈمائر کرتا ہوں اور بہت ہمبل پرسنالٹی ہیں. آپ ان سے وہ ماشاءاللہ فری میں گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ویڈیوز دیکھی جائیں، ان کے لائیو سیشن اٹینڈ کیے جائیں. تو اس طریقے سے کچھ عرصے بعد آپ الحمدللہ اس کی بنیادی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو نالج سب سے پہلے حاصل کرنا ضروری ہے. دوسرے مرحلے میں پلاننگ کریں. وداؤٹ پلاننگ جو ہے وہ اگر آپ قدم رکھیں گے تو آپ منہ کی کھائیں گے. آپ کو پلاننگ کرنی ہے کہ جناب آپ کا گول کیا ہے، آپ کا کیپٹل کتنا ہے، آپ نے کتنے % سے ابتدا کرنی ہے. آپ کو شروعات مثال کے طور پہ $50 سے کرنی ہے اور آپ کے پاس $5,000 کا کیپٹل ہے تو سارا نہ لگا دیں. $50 سے $25 سے شروعات کریں اور چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں. $1 $2 $3 کا بھی پروفٹ ہوتا ہے. آج کے دور میں $1 تو $270 کا ہے تقریباً. تو اگر آپ $5 بھی بنا لیتے ہیں تو آپ کی تو ماشاءاللہ سے اچھی خاصی جو ہے وہ انکم ہو گئی بیٹھے بیٹھے. پر ڈے کے اگر آپ بنا رہے ہیں، پر ڈے کے حساب سے $10 بھی بناتے ہیں تو آج کے حساب سے آپ کے وہ $2700 تقریباً بنتے ہیں. تو $2700 پر ڈے ہمارے ہاں بہت کم لوگ کماتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ $1,000 یا $5,000 کے پروفٹ کے پیچھے پڑنے کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے شروع کیجئے اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اس کی پہلے پلاننگ کریں گے. اور 5 کماتے رہیں گے استاد بھائی تو پھر میں کب جا کر سکسیس ہوں گا، میں کامیاب کب ہوں گا؟ تو پوری زندگی نکل جائے گی. لوگوں کا مطلب ذہن یہ بنا ہوا ہے نا، اگر میں $5 لے کے چلوں گا تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں. میری جان کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں جانیں کہ جب آپ $5-10 کنٹینیو کمانا شروع کریں گے
تو اس کے بعد آپ ایک منٹ, گھر سے کال آ رہی ہے, میں انہیں کہہ دوں کہ جی میں تھوڑا مصروف ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اگلے مرحلے میں پھر آپ $20 یا $25 پر ڈے کی طرف جائیں گے. پھر اس سے اگلے کمپاؤنڈنگ مرحلے کرتے ہیں. پہ آپ جو ہے وہ $100 کی طرف جائیں گے. آپ کا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا, تو آپ الحمدللہ رب العالمین بہتر بالکل انداز سے آپ ٹریڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. لیکن یہ سب صحیح, بتدریج ہوتا ہے, مرحلہ وار اسٹیپ ہوتا ہے, بائی اسٹیپ. سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹ. آپ پہلے مرحلے میں اس کی نالج آپ نے حاصل کر لی, دوسرے مرحلے میں آپ نے اس کی پلاننگ کر لی, اور ٹھیک ہے تیسرے جی. مرحلے میں ہے کہ اب آپ اس پہ عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے, ایگزیکیوٹ ایگزیکیوٹ کریں کرتے اسے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ. ایکشن کریں اس کے اوپر. یعنی یہ ایکشن کے مثال لیے کوئی بہت دی جا کانفیڈنس چاہیے چکی ہے ہوتا کہ ہے. آپ سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو صرف سوئمنگ کے بارے میں ویڈیوز دیکھنے سے آپ سوئمر نہیں بن جائیں گے, بالکل آپ کو اس میں اترنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے, اور جا کے ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے. اسی طریقے بالکل. سے کسی بھی شعبے سے متعلق صرف معلومات جمع کرتے رہنے سے اور جناب والا اس کے بارے میں پلاننگ کرتے رہنے سے کامیابی نہیں مل جاتی. آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے ایکشن بھی کرنا پڑتا ہے. تو نالج, پلاننگ ایکشن. پلس ایکشن از اکول ٹو سکسیس. یہ میرے نزدیک بہتر. کامیابی کا ایک مختصر سا فارمولہ ہے. آپ اسے کرپٹو کرنسی پہ اپلائی کر دیں, آپ اسے کانٹینٹ رائٹنگ پہ اپلائی کر دیں, فری لانسنگ پہ کر دیں, کینوا پہ کر دیں, فائیور پہ کر دیں, جہاں بھی کریں گے آپ کو اللہ کی رحمت سے کامیابی ضرور ملے گی. مطلب کسی بھی فیلڈ میں اگر اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ. بالکل بالکل کامیاب ہوں گے. اور اب آتے ہیں شرعی نقطے کی جانب. تو جی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی اب تو خیر اس کو تقریباً کوئی ہو گئے ہیں, اچھا خاصا عرصہ ہو گیا ہے, 2008-2009 سے اس کی ابتدا ہوئی. جی تو جی. آلموسٹ کتنے سال ہو گئے؟ 2009 سے 2019, 10 سال, 11 12 13 14 کتنے سال ہو گئے, 14 ایئرس. 14-15 سال ہو گئے اس شعبے, اس انڈسٹری کو شروع ہوئے. لیکن ابتدا میں جب یہ شعبہ نیا تھا, یہ انڈسٹری نئی تھی, تو ہمارے علماء کرام مفتیان نظام ہمیشہ اپنے فتوے میں یہ بات لکھتے ہیں ابتدائی طور پر کہ بھائی ہم سے جو پوچھا گیا, مطلب جیسا سوال ہم سے کیا گیا اس کے مطابق, ہماری معلومات کے مطابق یہ اس کا جواب بنتا ہے. تو آپ یہ کو بہت پتہ ہے اہم. یہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے. ہمارے ہاں اکثر جو لوگ تھے انہوں نے ایک آدھ کوئی نشست اٹینڈ کی, کسی سے گفتگو سنی, یا کوئی ایک ویڈیو دیکھی اور وہ پہنچ گئے علماء کے پاس اور انہوں نے استفتاء لکھا اور ان سے رائے لینے کی کوشش کی. تو ان کا اپنا بتانے کا انداز اتنا مشکوک تھا کہ علماء نے یہی بہتر سمجھا کہ جناب اس بارے میں فی الحال لوگوں کو روکا جائے, عدم جواز کا قول اپنایا جائے. اور یہ علماء کرام کی ہمیشہ سے ان کی یہ بہت اچھی عادت ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے. مطلب یہ جو لونڈے لپاڑے 16-17 سال کے لڑکے مطلب چاہتے ہیں کہ بھائی راتوں رات جو ہے وہ چاند پہ پہنچ جائیں, تو علماء کرام کی تربیت اس انداز سے نہیں ہوتی. ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تربیت کے بعد, مراحل سے گزارنے کے بعد مسند افتاء پہ بیٹھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. تو ان کے پیش نظر دینی ذمہ داری ہوتی ہے, اور میں اس معاملے میں علماء کرام کو بالکل جو ہے وہ صحیح سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ابتدائی طور پر عدم جواز کے فتاوی دیے تو انہوں نے اپنے محتاط رویے کی بنیاد پر دیے, اور اس وقت جو حالات تھے, معاملات تھے, بہت سارے اسکیم کرپٹو کرنسی کے نام پہ ہوئے, تو علماء کرام کے فتاوی اس تناظر میں تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کرپٹو کرنسی بھی ایوالو ہو رہی ہے, اس کے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ اب پہلو جڑ رہے ہیں, پوری انڈسٹری جڑ رہی ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی آنے کے بعد ڈی سینٹرلائز فائنانس کا تصور اس سے جڑا, اور گزشتہ کچھ سالوں میں, پچھلے سال ہم نے این ایف ٹیز اور میٹاورس کا جو ہے وہ دیکھا, اور اب جناب والا اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کوائنز ہیں ان کی بہت ہائپ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو ڈیپلی اس میں جا کے دیکھنا چاہیے, کیونکہ میں نیو یارک سٹی میں ہوں, یہاں پہ اسے کیپٹل آف دا ورلڈ کہتے ہیں, اور یہ شہر اس طرح کی سرگرمیوں کا مرکز ہے. بالکل.
تو یہاں آ کے میں ابھی جب میں آیا تھا تو میں نے چین لنک کی کانفرنس میں شرکت کی تھی, میں نے اس کی تصویریں بھی لگائی تھیں. جی جی تو اس کانفرنس میں جانے کے بعد میں دنیا بھر کے کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ سے ملا جو کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس کے اوپر. تو انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یار ہم جو ابھی تک ٹریڈنگ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب اس سے پروفٹ بنائیں, وہ اس سے بہت آگے کا سوچ رہے ہیں, وہ اس سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہ ایسی صحیح. اپلیکیشنز تیار کر رہے ہیں, ایسی پروڈکٹس تیار کر رہے ہیں کہ جس سے آنے والی لوگوں کو پتہ ہو. نسل کو فائدہ ہو, لوگوں کو فائدہ ہو, کاروبار کرنا آسان ہو جائے. تو بالکل. الحمدللہ رب العالمین کچھ علماء ہیں جن کا کام میری نظر سے گزرا. صحیح. جامعۃ الرشید کے کچھ علماء ہیں, وہ میں نے دیکھا ان کا ایم فل کا مقالہ میری نظر سے گزرا, کچھ فتاوی نظر سے گزرے, وہ بہت کمال کا کام ہے. اور میں بھی ابتدائی طور پر اپنی جو ابتدائی تحقیق تھی اس کے بعد انہی نتائج پہ پہنچا تھا کہ جناب اگر آپ کرپٹو کرنسی کو اس بنیاد پہ حرام قرار دیتے ہیں کہ یہ ورچوئل شیپ میں ہے, فزیکلی موجود نہیں ہے, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ناجائز کہنا پڑے گا. اس وقت یہ بات ہوتی تھی فتاوا میں کہ جناب بٹ کوائن کیونکہ حصی طور پر فزیکلی موجود نہیں ہے اسی لیے یہ جائز نہیں ہے. یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. تو اس بالکل. کا جواب دیا جا چکا ہے. اس کا جواب یہ صحیح. دیا گیا کہ جناب پھر یہ ہوسٹنگ, یہ ڈومین نیم اور اس طریقے سے ای بکس اور ایپلیکیشنز اور اس سے یہ جڑے سب ہوئے وہ چیزیں سارے امور, وہ ساری چیزیں جو کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں آتی ہیں یا مختلف سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, تو ان کی خرید و فروخت کو پھر کیا آپ کہیں گے؟ تو ٹھیک. ظاہر سی بات ہے ان کو بیچا بھی جاتا ہے, خریدا بھی جاتا ہے, یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو اگر وہ جائز ہیں, ہر دینی ادارے کی اپنی ویب سائٹ موجود ہے, تو ہر دینی ادارے نے اپنا ڈومین نیم رجسٹر کروایا ہوا ہے, تو اس طریقے سے ان کے ہاں ونڈو بھی استعمال ہوتی ہوگی اور اس طریقے سے مختلف اپلیکیشنز بھی جو ہے وہ اب بیچی خریدی جاتی ہیں. اسلام بالکل. 360 کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام ہے سوشل میڈیا پہ. وہ اینیمیٹڈ جو کارٹون بنائے جاتے ہیں, میرے بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ وہ اینیمیشنز تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بنائے جا رہا ہے, وہ ورچوئل شیپ میں ہے, بالکل. تو آپ اس کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ مطلب وہ جو آگے بیچ رہا ہے اس کو, یا جس سے آپ وہ سافٹ ویئر خرید رہے ہیں جس پہ وہ بن رہا ہے سب کچھ, تو وہ کوئی حصی سافٹ ویئر نہیں ہے, کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے جسے فزیکلی آپ چھو سکیں. تو یہ بحث تو صحیح. خیر اب علماء کرام بھی الحمدللہ اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ اس پہ بات نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اعتراض ہے جو اب بھی قائم ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس میں غرر پایا جاتا ہے, اس کی قیمت راتوں رات جو ہے وہ کبھی بھی اوپر چلی جاتی ہے, کبھی بھی نیچے چلی جاتی ہے. ابھی بھی جب ہم بات کریں تو بٹ کوائن 25,000 جو ہے وہ کراس کر چکا ہے, جی اور جی. سیلیبریشنز اکراس دا بارڈر جاری ہیں اور سب خوشیاں منا رہے ہیں. تو ماشاء اللہ سے میرے ایک دوست ہیں علامہ ناصر لطیف قادری صاحب, وہ بڑا خوش ہیں, مجھے انہوں نے میسج کیا, انہوں نے کہا جی اچھا. بٹ کوائن 25,000 کراس کر گیا. میں نے کہا جی کنگریچولیشنز. تو یہاں بھی بڑا کریز ہے امریکہ میں, نوجوان جو ہے وہ ان کے پاس کرپٹو والیٹس ہیں اور وہ ملتے اچھا. ہیں تو ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج میرے اتنے ہو گئے, آج میرے اتنے ہو گئے. یہ نارمل سی بات ہے یہاں پہ. صحیح. امریکہ میں 33% جو لوگ ہیں وہ کرپٹو کرنسی بائی سیل کرتے ہیں, اور یہاں دنیا کے سارے بڑے ایکسچینج یہاں رجسٹرڈ ہیں, آپ کو پتا ہے کوائن بیس یہاں پہ ہے, اور اس طریقے سے جیمنائی ہے, اور بڑے بڑے ایکسچینج ہیں. اور صحیح. تو اسی طریقے سے علماء کا یہ اعتراض ہے کہ جناب غرر پایا جاتا ہے, تو میرے خیال میں اس کو سیریس لینا چاہیے, اس کو سنجیدہ لینا چاہیے, اور ایسی تمام صورتیں کہ جس میں لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کے ویسے بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. جیسے کہ لوگ یہاں پہ لیوریج سے کام لیتے ہیں, لوگ یہاں پر فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہیں, تو میں اپنے ذاتی خیال میں آج بھی ان چیزوں کے جواز کا قائل نہیں ہوں. میں کبھی بھی صحیح. فیوچر ٹریڈ نہیں کرتا. میں نے ہمیشہ جب بھی کی میں نے اسپاٹ ٹریڈنگ کی, اور اس کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ جائز ہے. آپ اسپاٹ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, یا آپ ہولڈنگ کر سکتے ہیں, کچھ اچھے کرپٹو پروجیکٹس لے کر آپ ان کو رکھ سکتے ہیں, اور صحیح. بہتر وقت آنے پہ ان کو آپ اچھا, اگر سیل اسی کر طریقے سکتے سے ہیں. ہم اس کو دیکھیں فوریکس کے پیئر کو, تو فوریکس پہ بھی ہم لانگ شارٹ کر
ہوتے ہیں. تو کیا یہ اس میں آتا ہے, لیوریج جی میں آتا ظاہر ہے؟ سی بات ہے کہ دیکھیں جو فیوچر ٹریڈنگ ہے وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس میں جناب والا کس طریقے سے آپ کو کریڈٹ ملتا ہے ایکسچینج کی جانب سے, ٹھیک ہے جی. صحیح. اور اس میں اگر سٹاپ لاس وغیرہ نہ لگایا جائے تو بس اوقات آپ نے اگر لانگ کیا ہوا ہے, مارکیٹ نیچے چلی گئی تو آپ کی تو 100% رقم بھی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. بالکل. تو شریعت میں مسلمان کے مال کو مال محترم کہا جاتا ہے کہ یار یہ صحیح. ایک ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے جناب کہیں بھی خرچ کر دیا, پیسہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے بالکل. اور اس کا احترام کرنا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. تو آپ وہاں پہ ایسے ہی نہیں لے سکتے کہ جناب آپ نے لگا دیے کہ جی چلو تکا لگ گیا تو آج $1000 بن جائیں گے, ورنہ زیادہ سے زیادہ نقصان $100 کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے کہ اسپاٹ ٹریڈنگ میں آپ نے چیز خریدی, آپ نے ہولڈ کی ہوئی ہے, اس کی وقتی طور پہ پرائس نیچے چلی گئی, آپ کو پتا ہے کہ یار پرائس نیچے گئی ہے لیکن وہ میرے پاس ٹوکن ابھی تک موجود ہے, ٹھیک ہے, موجود ہے. وہ اس کی ویلیو میں کمی یا زیادتی ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے مطلب فیوچر ٹریڈنگ کے اندر گیمبلنگ یا قمار بہت کی جو زیادہ. ہے وہ مختلف صورتیں آتی ہیں اور اس کو ہمارا دین سختی سے منع کرتا ہے. تو لہٰذا میں تو اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. ہاں کچھ لوگ ہیں جو جواز کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ کبھی اس کے شرعی دلائل سامنے لائیں تو ان کا مطالعہ کر کے, ان کو دیکھ کے پرکھ کے پھر دیکھیں گے کہ کیا کوئی رائے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. فی الحال آج کے دن تک میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ اسپاٹ ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں یا آپ اسپاٹ میں خرید کے اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں, فیوچر ٹریڈنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا سجاد بھائی, کافی جو انڈین فالوورز ہیں انسٹاگرام پر کافی سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر نفٹی اور بینک نفٹی, ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ نفٹی اور بینک نفٹی کے بارے میں بتایا جائے. وہاں پر ایک اسٹاک ہے اور جو انڈین مسلمان ہیں وہ اس میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سوال ایسے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اسٹاک مارکیٹ میں ایک مطلب ایک اسٹاک ہے, اس کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے فیوچر کانٹریکٹ کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یقین مانے لٹرلی مجھے اس حوالے سے بالکل بھی نہیں پتا. اگر آپ صحیح. کہتے ہیں تو میں اس بارے میں انشاءاللہ کچھ ریسرچ کروں گا اور میں صحیح. کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے ٹھیک ہے. بنیادی معلومات لینے کے بعد پھر میں آپ کو عرض کروں اور آپ ان کو پوسٹ کی صورت میں یا ویڈیو کلپ کی صورت میں آپ وہاں پہ بتا دیں. فی الحال مجھے اس حوالے سے نہیں معلوم. میں بس یہی کہوں گا کہ آپ نے اگر کرپٹو کرنسی کو اپنا کریئر بنانا ہے تو آپ اس کو سیکھیں, سمجھیں, جانیں, اور ٹریڈنگ سے زیادہ اس میں اگر آپ ایز اے ڈیولپر آتے ہیں تو اس میں زیادہ کمائی کے چانسز ہیں. پوری دنیا میں ڈیولپر مین. اگر آپ مثال کے طور پہ کرپٹو کرنسی سے جڑے ہوئے جو پروجیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں, جیسے ویب ڈیولپر ہوتا ہے, اگر آپ بلاک چین ڈیولپر بن جاتے ہیں, آپ این ایف ٹی ڈیولپر بن جاتے ہیں, اگر آپ مثال کے طور پہ اے آئی آرٹیفیشل جو کوائنز ہیں یا اس کی بنیاد پہ آگے جو کچھ ہونا ہے, آپ اس کے اندر اگر داخل ہو گئے تو پھر تو لامحدود امکانات ہیں. آپ کو بہت ساری کمپنیاں بیرون ملک جاب آفر کرتی ہیں. میں ایسے کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جو آئی ٹی کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ سال پاکستان میں کام کیا اور اب وہ آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, امریکہ میں وہ کام کر رہے ہیں. انہیں وہاں کی ماشاء اللہ سے سٹیزن شپ کی طرف وہ جا رہے ہیں, یعنی کہ ابتدائی طور پر انہیں وہاں کا گرین کارڈ وغیرہ بھی مل گیا ہے. صحیح. تو آج کی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہونا, آگے بڑھنا, یہ پہلے کے زمانے کی نسبت زیادہ آسان ہے. ایک چیز ہے بالکل. جس پہ آپ کو توجہ کرنی ہوگی اور وہ ہے کہ آپ کو صحیح شعبے کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ زیادہ مناسب ہے, اور پھر اس کا بالکل. انتخاب کرنے کے بعد آپ کو اس سے متعلق یعنی کہ آپ اتنی محنت کریں کہ اس میدان میں پھر آپ کا کوئی جو ہے وہ دوسرا مد مقابل نہ ہو. بالکل. جب آپ قابلیت پیدا کریں گے تو خود بخود آپ کی شہرت پھیلے گی اور آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کامیابی ملے گی. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. آپ اب تو خیر کچھ فیک گروز بھی آ گئے ہیں جو پیسے دے کر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کراتے ہیں, لیکن جو حقیقی کردار جن سے میں مل چکا ہوں, آپ کی شاید ملاقات ہوئی ہو, عبد الولی جو کہ
فلائنگ ٹو دا ورلڈ کے نام سے چینل چلاتے ہیں. وہ اتنا ایک ہمبل قسم کا آدمی ہے, اور وہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا. اورنگی ٹاؤن میں, بلدیا ٹاؤن میں شاید وہ بریانی بیچا کرتے تھے, اور انتہائی ایک انڈر پریولیجڈ خاندان سے ان کا تعلق تھا. کوئی ہائر ایجوکیشن انہوں نے حاصل نہیں کی ہوئی. انہوں نے ایک انٹرنیٹ کیفے پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کو سیکھا, سمجھا, جانا, اور پھر انہوں نے کتنی بڑی کامیابی سمیٹی. یوڈیمی پہ وہ ان کے کورسز آج بھی جو ہے وہ لوگ خریدتے ہیں, اور اب وہ پوری دنیا میں, اس وقت میں نے پچھلے دن دیکھا تو وہ اپنے میرے خیال میں 70 کنٹریز وہ وزٹ کر چکے ہیں. 70 کنٹریز وہ وزٹ کر چکے ہیں جی. 71ویں کنٹری میں وہ گئے ہیں. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے آس پاس. ہمت کریں, محنت کریں, آگے بڑھیں, اللہ آپ کو ضرور کامیابی دے گا. ہے کہ ہمیں اپنا پیشن پتہ ہی نہیں ہے. فری لانسنگ کی دنیا اتنی وسیع ہے, اتنی بڑی فیلڈ ہے یہ آئی ٹی کی, کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے. کبھی میں نے کوئی اسکرین شاٹ دیکھا تو میں اس کی طرف چلے جاؤں گا, کبھی میں نے کرپٹو کرنسی کا اسکرین شاٹ دیکھا تو میں یہاں پر آ جاؤں گا, کبھی امیزون, کبھی دراز. اس طریقے سے لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں. جب تک انہیں اپنا پیشن پتہ نہیں چلے گا تب تک وہ ایک فیلڈ کو, پھر وہی آپ کی والی بات آ جائے گی, نالج, پلاننگ اور ایگزیکیوشن. جب اس کے بعد ان کا اپنا پیشن پتہ چل جائے, اس کے بعد اگر اس میں وہ کام کریں گے تو میرے خیال سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو کس طریقے سے ہم اپنا پیشن پتہ کریں کہ میرا جو مطلب میں کس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. یار یہ ٹوٹلی جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں بچپن سے ہی مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. مجھے الحمدللہ رب العالمین میں اس دور میں بچوں کے جو رسالے ہیں, نانیہال ہے, پھول ہے, اس قسم کے رسالے پڑھتا تھا. پھر بعد میں نے ڈائجسٹ میں پڑھتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا, لیکن گھر میں کیونکہ بڑے بھائی کی کتابیں میٹرک کی 10ویں کلاس کی موجود ہوتی تھی, تو میں ان کی جو معاشرتی علوم وغیرہ یا مطالعہ پاکستان جسے کہتے ہیں, اور اردو کی اور باقی جو کتابیں وہ میں نے پڑھ ڈالی تھی. اس دور میں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا, تو مصروف رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ درکار ہوتا تھا. تو اس دور میں ہمارے ہاں محلوں میں لائبریریز ہوتی تھی, تو میں وہاں سے کتابیں لاتا تھا. تو میرا یہ شوق میرے پھر بعد میں میرے کریئر میں بھی کام آیا, کہ میں نے ایز اے اسکرپٹ رائٹر جب کام کا آغاز کیا, تو وہ جو ماضی میں نے پڑھا ہوا تھا, اور الحمدللہ رب العالمین کچھ جو ہے وہ تھوڑا بہت لکھنے کی میری پریکٹس تھی, وہ میرے کام آئی. اور پھر الحمدللہ میں نے پاکستان کے کئی ٹی وی چینلز کے ساتھ کام کیا. تو اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی کا بھی معاملہ اگر ہے, تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ کئی مہینے میں نے لگائے, اور کئی مہینے لگانے کے بعد اس سے پہلے میں بہت سارے کام ہیں جن کا میں جائزہ لے چکا تھا, لیکن مجھے لگا کہ نہیں وہ میرے لیے نہیں ہے, تو میں اس کی طرف نہیں گیا. اسی طریقے سے آپ کو بھی خود کے لیے خود طے کرنا ہے کہ کون سا کام کرتے ہوئے آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اور مثال کے طور پہ اگر کسی کی آواز بہت اچھی ہے, خوشگلو ہے, اب اگر وہ نعت خوانی کے شعبے میں جانا چاہتا ہے, تو یہ عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کرے گا اور کچھ عرصہ جا کر سیکھے گا, تو وہ امپروو کر سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن کسی کی آواز میری طرح ہے, اس کا گلا میری طرح پھٹا ہوا ہے, اور وہ اویس قادری بننے کے خواب دیکھ رہا ہے, تو یہ غلط بات ہے. اس کو پہلے دن ہی خود کو سمجھا دینا چاہیے کہ نہ بیٹا, تجھ سے نہ ہو پائے گا. ٹھیک ہے, وہ کسی اور شعبے کا انتخاب کرے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب جیو ٹی وی نیٹ ورک میں کام وہاں میں کرتا تھا, تو وہاں پہ بہت سے ایسے کیمرہ مین یا ڈائریکٹر پروڈیوسر جو مجھے ملتے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اسکرین پر کام کرنے کا شوق لے کر آئے تھے. یعنی ان میں سے بہت سے یہ ذہن بنا کر آئے تھے کہ جی مجھے ایکٹنگ کرنی ہے یا مجھے اینکر بننا ہے, لیکن وہ بیچاروں کا اختتام کہاں ہوا کہ وہ کیمرہ مین بن گئے, بیک سٹیج پہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور بیک سٹیج پہ کام کرنا بھی کوئی برا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر آپ اچھا کیمرہ چلانا جانتے ہیں, اچھی ایڈیٹنگ کرنا جانتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسکرین پہ آنے والے سے زیادہ کمائیں, کیونکہ اسکرین پہ آنے والے کی جو آپ دیکھیں کہ عمر ہوتی ہے, جو کریئر کی ایج ہوتی ہے, وہ بہت مختصر ہوتی ہے. ہر کچھ عرصے بعد اسکرین پہ چہرے بدل جاتے ہیں, لیکن اسکرین کے پیچھے کام کرنے والے جو ہے نا وہ نہیں بدلتے. ٹھیک ہے.
یہ نقطہ مجھے مفتی نعیم صاحب نے سمجھایا تھا. میں جب گیا تھا تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں بطور عالم دین اسکرین پہ بیٹھوں. اچھا تو وہ مجھے بٹھاتے بھی تھے, لیکن ساتھ وہ یہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا اسکرین کے پیچھے رہ کے آپ زیادہ عرصے کام کر سکتے ہیں اور زیادہ آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو ان کی بات صحیح بالکل صحیح تھی. میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ماشاءاللہ سے جو ان کا بیک اسٹیج جو تجربہ تھا, مینجمنٹ کے ساتھ جو تعلقات تھے, یا پاکستان بھر کے علماء کے ساتھ جو ان کے ریلیشنز تھے, وہ اسکرین پہ رہنے والوں کے لیے جو ہے نا ممکن نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ لائم لائٹ میں آئیں, آپ کو شہرت ملے. میں زندگی کے اس حصے میں آ کے اب سمجھتا ہوں کہ شہرت وہرت یہ سب جو ہے وہ بیکار کی باتیں ہیں. آپ کے پاس رزق حلال ہو, بنیادی ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہوں, اور آپ فیملی کے ساتھ ہوں, تو اس سے بہتر زندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ اگر اپنی فیملی پہ توجہ نہیں دیتے, آپ کے بچے آپ کی توجہ کے جو ہے نا منتظر رہتے ہیں, اور آپ کروڑوں کمانے میں بھی لگے ہوئے ہیں, تو ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے بچوں کا جو بچپن ہے وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا. تو الحمدللہ رب العالمین, میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا زیادہ وقت میرے اپنی فیملی کے ساتھ گزرے, بچوں کے ساتھ گزرے, دوستوں سے ملاقات ہوتی رہے, یا پھر میں ٹریول کرنے نکل جاتا تھا. جتنا میرا ایک ٹارگٹ ہوتا تھا وہ پورا ہوتا تھا, اس کے بعد پھر میں زیادہ خود کو نہیں کھپاتا تھا اس میں. تو آپ کو لائف کو بیلنس کرنا ہوگا, آپ کو اپنی ترجیحات طے کرنی ہوں گی, تبھی جو ہے وہ آپ زندگی میں سکسیسفل ہو سکیں گے. اچھا سجاد بھائی, کافی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلا بٹ کوائن جب خریدا تو اس وقت بٹ کوائن کی قیمت کیا تھی, کتنے ڈالر میں جی, خریدا تھا؟ اس وقت بٹ کوائن کی قیمت تقریباً $300-350 کے آس پاس تھی, اور اچھا کبھی 300 سے نیچے بھی آ جاتی تھی. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 300 سے تو نیچے ہی تقریباً میرے خیال میں 2014 میں. 2014 میں. اچھا جی, اور ان 350 دنوں میں. ایکسچینجز سے بائی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے جناب یہ ڈالر منگا لیے. ڈالر والر اس دور میں نہیں ہوتے تھے, یہ جو USDT وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پورا پورا بٹ کوائن یا آدھا بٹ کوائن یہ اس طرح لینا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, آج تو ہم لے سکتے ہیں نا پوائنٹس میں بھی. ہاں آپ لے سکتے ہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس وقت اپنے ایک راول پنڈی میں رہنے والے دوست سے رابطہ کیا تھا, تو انہوں نے بٹ کوائن لینے میں میری ہیلپ کی تھی. اور انگلینڈ میں میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے میری ہیلپ کی تھی بٹ کوائن لینے میں, اور انہوں نے مجھے ابتدائی طور پہ سمجھایا تھا کہ والیٹ کیسے بناتے ہیں. پھر اس دور میں جو ایکسچینجز تھے, اب تو ان کا لوگ نام بھی نہیں سنتے. بعد میں جب میں زیادہ ایکٹیو ہوا تو ہم لوگ پولینکس نامی ایکسچینج پہ ہم ٹریڈ کیا کرتے تھے, اور بٹریکس ایکسچینج بعد میں آیا تھا, وہ بہت کمال کا ایکسچینج لگتا تھا. تو اس پہ بائننس بھی ہم صحیح نے, تھا مطلب اس ٹائم پر. ہاں اس پہ ہم ٹریڈ کرتے تھے. اور اس دور کے جو کوائنز ہیں وہ تو اب ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب بل مارکیٹ آتی ہے تو اس میں جو کوائنز آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ بہت جو ہے وہ آگے جائیں گے, اگلی بل مارکیٹ میں ان میں سے 90% کوائنز جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ بٹ کوائن اور ایتھیریم اور چند ایسے کوائن جو فنڈامنٹلی بہت اسٹرانگ ہیں, میں صرف ان کے بارے میں بات کرتا ہوں, یا ذاتی طور پر بھی میں انہی کو ترجیح دیتا ہوں کہ ان میں ٹریڈ کی جائے یا انہی کو ہولڈ کیا جائے. میں وقتی طور پر جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے بس اوقات اس کو رائڈ کرتا ہوں, اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں, لیکن میں لانگ ٹرم کے لیے بہت زیادہ کوائن جمع نہیں کرتا. صحیح جی صحیح صحیح صحیح. اچھا سجاد بھائی, کافی لوگ مجھ سے ان باکس میں جب آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس گروپ والی لوگ اس گروپ میں جاتے ہیں, مجھے بھی دیکھتے ہیں, اور ساری طریقے سے پھر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ سجاد بھائی صاحب یہ پوچھیں کہ کس طریقے سے ہم ٹریڈ کریں, ہاؤ ٹو ٹریڈ لائک اے پرو, مطلب میں کس طریقے سے اس میں کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کروں کہ میں پاکستان سے امریکہ پہنچوں. اس کے بارے میں مطلب ٹریڈنگ اچھا, کب ایک کریں, تو مطلب کس طریقے سے ٹریڈنگ کریں, کیا کیا اس کی جو وہ ہوتے ہیں کہ اس میں اگر اس طریقے سے ٹریڈنگ کریں, اس سے بچیں تو شاید ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں. میرے کون خیال سی میں وہ چیز؟ پچھلے 45 منٹ سے ہم اسی بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. اگر آپ ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھیں گے تو بالکل آپ ایک پرو ٹریڈر بن جائیں گے. اور جو گروپ ہم نے بنایا تھا وہ ریحان اللہ والا نے گروپ بنایا تھا, دا کرپٹو اکیڈمی, اور افسوس کی بات ہے میں اس میں زیادہ وقت نہیں دے پایا. آپ اس کے ایڈمن ہیں, میں جی چاہوں گا کہ آپ وہاں پہ کوئی لائیو سیشنز کریں اور مجھے بھی اس میں لیں, میں بھی انشاءاللہ اس میں حاضر ہو جاؤں گا.
جو میں وہاں پہ معلومات شیئر کر سکا میں ضرور کروں گا. ارسلان بھائی سے گزارش کریں گے اور دیگر ہمارے اچھے دوست احباب ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اس کے اندر وہ اپنا ٹائم دیں. تو جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, اب سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, سیکھنا بہت آسان ہے. اگر آپ ولنگ ہوں گے تو آپ اپنے راستے خود ڈھونڈ لیں گے. لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اس میں جذبات سے کام نہ لیں, جلد بازی سے کام نہ لیں, کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ سے کہے کہ جی میں آپ کی طرف سے ٹریڈ کروں گا, آپ اپنے پیسے مجھے دے دیں, یا آپ مجھے. آپ لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں انویسٹمنٹ دے دیں تو ہم 10% یا 20% کی جو شیئرنگ ہوتی ہے وہ اس میں لوگ کام کر رہے ہیں. کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے, نہیں, یہ شروع غلط میں ان بات کو ہے. پروفٹ اچھا مل جاتا ہے لیکن پھر بعد میں وہ جو نقصان ان کو ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا ادارہ نہیں کر پاتے. نہیں 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 نہیں, یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے پیسے کسی کے ہاتھ میں نہیں دینے چاہیے, اپنے پیسے اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے اور آپ خود ٹریڈ کریں. مطلب کم پروفٹ لیں لیکن خود ٹریڈ کریں, ٹھیک ہے. آپ کو ٹریڈ کرنا نہیں آتا تو آپ ہارون بیگ صاحب ہیں, ارسلان افضل ہیں, احمد رضا ہیں, ان سے آپ بات کریں اور ان سے سیشن لیں. یہ کچھ چارج کرتے ہیں, ان کو پیش بھی کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان سے پورٹ فولیو بنوا لیں گے, جی مجھے کون سے کوائن میں انویسٹ کرنا چاہیے. آپ کو ٹریڈ کرنا نہیں آتا نہ کریں, وہ ایک پورٹ فولیو بنا کے رکھ لیں. یا ان سے آپ اسٹریٹجی سیکھیں کہ جناب والا ڈی ایس سے کیسے کرتے ہیں, اپنا ڈالر کاسٹ ایوریج جو ہے وہ کیسے, ڈی سی اے کیسے کرتے ہیں, وہ سیکھ لیں ان سے. ہاں, تو آپ لانگ ٹرم کے لیے رکھ لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی مارکیٹ ریکور ہوگی, ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. اور مجھے نہیں پتا کب ہوگی لیکن ہوگی. اور جب ہوگی تو اگر آپ نے اچھے کوائنز میں انویسٹمنٹ کی بھی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا, بہت بینیفٹ ہوگا. اچھا سر بھائی, لاسٹ سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ اس وقت آپ امریکہ میں ہیں, کراچی سے امریکہ, تو لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں ایک عام بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے امریکہ جا سکتا ہے. مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق تھا, لیکن جب میں شروع میں ویزے اپلائی کرتا تھا تو میرے ویزے ریفیوز ہو جاتے تھے. ایون کہ جو قریبی ملک ہیں جہاں جانا بہت آسان ہے وہاں کے ویزے بھی نہیں ملتے تھے. اچھا. تو مجھے اس دور میں کسی نے سمجھایا کہ جناب آپ اپنا پروفائل بنائیں, کیونکہ یہ ملک کسی ایسے بندے کو ویزا نہیں دینا چاہتے کہ جو ان کے ملک میں آ کر رک سکتا ہو, امیگرینٹ بن سکتا ہو. تو آپ کا تو پیچھے نہ بزنس ہے نہ کوئی مضبوط جاب ہے, تو یہ آپ کو ملک ویزا کیوں دیں گے. تو میں نے پھر اس دور میں جب میں ٹھیک ہوا بیماری سے تو میں نے اپنی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ کروائی صحیح. اور پھر اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا, اور جو میں کرپٹو سے پیسے کماتا تھا تو میں اپنے اکاؤنٹ میں اس کے ٹرانزیکشنز کرتا تھا, اس کا ٹیکس پے کرتا تھا. اور اس طریقے سے جناب والا میں نے اپنی اس کمپنی کا ایف بی آر کے ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ نکالے, بینک اسٹیٹمنٹس نکالی, اور اسی طریقے سے اپنی کمپنی کا جو آفس تھا اس کا میں نے کارڈ بنوایا. اور پھر یہ معاملات کر کے میں نے ویزے اپلائی کیے. تو ابتدائی طور پر میں نے قریبی ملکوں کا ٹریول کیا جہاں کا ویزا آسانی سے مل سکتا تھا. تو وہاں کا وزٹ کرنے کے بعد جب کچھ ٹریول ہسٹری بن گئی تو اگلے مرحلے میں پھر میں ٹرکی گیا اور ایسے ممالک گیا جہاں ٹریول ہسٹری کے بعد ہی آپ کو ویزا ملتا ہے. صحیح. تو یوں کرتے کرتے پھر جناب والا پچھلے سال میں یورپ گیا الحمدللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سب کچھ کرنے میں مجھے بھی کئی سال لگے, لیکن میں نے انتظار نہیں کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, میں نے اس کے لیے پلاننگ کی, اس کو میں نے جو ہے وہ پلان کیا اور الحمدللہ رب العالمین بتدریج آگے بڑھا. تو امریکہ آنے میں جو میرا سوشل ورک تھا, جو میں نے ڈیولپمنٹ انڈسٹری میں کام کیا, انٹرفیتھ ہارمنی, انٹرسیکٹ ہارمنی, پیس بلڈنگ کا جو کام کیا وہ میرے کافی کام آیا, اور اس کی وجہ سے میرے لیے کافی آسانی ہوئی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میری اس شعبے میں ایک پہچان موجود تھی, لوگ مجھے جانتے تھے. تو میرے لیے اپرچونٹیز کا حاصل کرنا ذرا مشکل نہیں تھا, کیونکہ مجھے کور لیٹر بھی تھے, میرے پاس ایکسپیرینس لیٹر بھی تھا. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد پھر میں امریکہ آیا. اور اگر آپ کے پاس تھوڑی سی ٹریول ہسٹری ہو, آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہوں, آپ ایک اچھی جاب کرتے ہوں,
تو امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا انگلینڈ ہو وہاں کا ویزا مل سکتا ہے آپ کو, بالکل ممکن ہے, لیکن اچھا تھرو پراپر چینل کے ذریعے آپ آئیں. اگر آپ پراپر سمجھیں چینل. گے کہ کسی ایجنٹ کو آپ 50 لاکھ روپے دے دیں گے یا 30 لاکھ روپے دے دیں گے اور وہ آپ کو امریکہ پہنچا دے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی ایجنٹ آپ کو یہاں کا ویزا نہیں دلوا سکتا. آپ کو وہ چینل فالو کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ چینل آپ فالو کریں تو آپ کو صرف $160 خرچ کرنے پڑے اور آپ امریکہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, $160. ہاں بس اس سے زیادہ پیسے اچھا نہیں لگتے بس اوقات, اگر آپ اچھا. کوالیفائی کرتے ہیں تو. پھر اسی ان طریقے چیزوں سے کو تھوڑا اترتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے جو ہے وہ جو نوجوان ابھی پڑھ رہے ہیں, تو میں ان کو جو ہے وہ مشورہ دوں گا کہ وہ محسن طارق ایک بہت زبردست قسم کے ہمارے جی جی پاکستانی جی. نوجوان ہیں. وہ آج کل یہاں امریکہ میں پینسلوینیا کی ایک یونیورسٹی میں وہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میری کوشش ہے کہ ان سے ملاقات ہو. میں کوشش کروں گا کہ انہیں نیو یارک بلاؤں یا خود پینسلوینیا جاؤں, ان سے ملاقات ہو. وہ بہت کمال کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اور ایسی وہ ٹپس دے رہے ہوتے ہیں, آئے دن وہ سیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو مغربی ممالک ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہاں کی یونیورسٹیز میں کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کیسے اسکالرشپ کے اوپر آپ بالکل مفت میں وہاں پڑھنے جا سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی, تو آپ ان کو دیکھیں. اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ اگر آپ معاشی طور پہ خود کو مضبوط کریں گے تو پھر امریکہ آنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ کچھ دن میں پلان کر رہا ہوں کہ امریکہ آنے کے لیے کون کون سے ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ وزٹ ویزا کیسے مل سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو EB3 کیٹیگری ہے, امپلائمنٹ بیسڈ جو گرین کارڈ ہے, اس کے اوپر میں نے کچھ معلومات لی ہیں. وہ انشاءاللہ میں, یا میرج بیسڈ, یا اسی طریقے سے جناب ریلیجیس ورکر کے طور پہ آپ یہاں کیسے آ سکتے ہیں, ان سب کے اوپر میں ایک تفصیلی سیشن کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. انشاءاللہ میں اپنی فیس بک پہ اس کی تفصیلات فراہم کروں گا. تو جو دوست اس سیشن میں ہوں گے میں انشاءاللہ ان سے وہ معلومات شیئر کروں گا. شکریہ سجاد بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت اچھا لگا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا. جو آپ نے ایک بات کہی کہ نالج, پلاننگ اور ایگزیکیوشن, اگر ہم کسی بھی فیلڈ میں ان تین چیزوں کو پکڑ لیں تو ہم کسی بھی فیلڈ میں, چاہے کوئی بھی فزیکل فیلڈ ہو یا انٹرنیٹ کی کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آخر میں نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس چینل کے تھرو؟ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مایوس نہ ہو اور یہ شعر پڑھا کریں گے, ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں, بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے. ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پر, محبتوں میں ہمیں وہ کمال ہونا ہے. اور ایک شعر جو میں بہت پڑھتا ہوں, میرے دوست میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ اس کے علاوہ تو میرے کوئی اور شعر نہیں آتا, لیکن کیونکہ اس میں میسج اتنا خوبصورت ہے تو اسی لیے میں بار بار اس شعر کو دہراتا ہوں کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو اگر آپ کوشش کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کامیابی نہ ملے. اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتا, اور آپ انشاءاللہ محنت کریں گے, کوشش کریں گے خلوص دل سے, انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. تھینک یو ویری مچ سجاد بھائی, اور آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ. آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھنے کو اس میں ملا ہوگا. نیکسٹ انشاءاللہ پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ رضا, آپ کا بھی بہت شکریہ.